बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका नसार। नाजरीन, एक वाकया पेश आया कल, अफसोसनाक वाकया जिसके अंदर सात शहादतें हुई और उसके ऊपर हमने बाकायदा कल के प्रोग्राम में बात भी की। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ैन कुरैशी हमारे साथ मौजूद भी थे, उन्होंने भी इस वाकये के ऊपर मजम्मत भी की और अफसोस भी किया। आज सदर आसिफ जरदारी की तरफ से भी इस हवाले से स्टेटमेंट आई है, जरा पहले वो बुलाया जाए। मेरे बहादुर भाइयों, बेटों, दोस्तों जो इस सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने ये तय कर लिया है कि जो भी हमारे सरहदों पे या हमारे घर में आके जो भी टेररिज्म करेगा, अब उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये मुंह तोड़ जवाब देने की बात सिर्फ सदर आसिफ जरदारी ने नहीं की, बल्कि मोहसिन नकवी साहब जो मुशीर दाखिला हैं, उन्होंने भी यही बात फरमाई कि इसकी सिर्फ मजम्मत नहीं बल्कि बाकायदा उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा जिस तरीके से हमला किया जा रहा है। पीएमएलएन की तरफ से भी बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जो है इस हवाले से एक बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट आई कि हम इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन अजीबोगरीब बात यह है कि इस टाइम पर जो इंटरनेट के ऊपर कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जो नहीं की जानी चाहिए, जो मुल्क के बहादुर सपूतों के बारे में नहीं की जानी चाहिए, वो हुई। और उनको आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जिस तरीके से जोड़ा, वो किसके साथ जोड़ा, क्यों जोड़ा, क्या कह रहे हैं, अता तारड़ साहब की खुद बात सुने और खुद जरा एनालाइज करें। कल 7 शहादतें हुई। बहुत ही अफसोसनाक वाकया ये पेश आया कि एक सियासी जमात के माजी में भी ये ट्रैक रिकॉर्ड है, शुहदा की कुर्बानियों के हवाले से तौहीन आमेज और तज़हीक आमेज कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई। जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की एक टीम है वो इन अकाउंट्स के पीछे है। ये काम करने वाले लोग हमारे में से नहीं है, ये तो मुल्क दुश्मन एजेंडा है जिसपे ये कारबंद है, रेड लाइन है जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि शुहदा की तज़हीक और तौहीन काबिल कबूल नहीं है। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए और सियासत के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम एंड इन द स्टूडियोज। सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम एज वेल। जन साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। ये तो एक तरफ तो हम लोगों को सारी जमातें अक्रॉस द बोर्ड इस मामले की मजम्मत करती हुई नजर आई हैं। अफसोस की बात है वो लोग जो हमें डिफेंड कर रहे हैं उनके बारे में अगर कोई भी शख्स इस तरह की बात इंटरनेट पे कर रहा है तो उसको एक सियासी जमात से मंसूब कर देना, ये क्यों? वो भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, एक अहम ओहदे के ऊपर बैठी हुई शख्सियत। देखिए, ये जो हाइब्रिड वॉर का पाकिस्तान शिकार है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, जिसमें आपकी इकनॉमिक आइसोलेशन, आपकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, इकनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन, आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन, साइको सोशल इश्यूज और बढ़ के ये टेररिज्म का जो मसला है, तो हमें सबको इसके ऊपर बड़ा मोहतात होना पड़ेगा और पूरी कौम को एक अपना मौक़िफ़ हमारा होना चाहिए अगेंस्ट दी टेररिज्म। अनफॉर्चुनेटली अभी टेररिज्म की इस फ्रिक्वेंसी में बहुत इजाफा हुआ है। आप अनिका हैरान होगी कि 1947 से लेके अभी तक हमारी तकरीबन 20,000 शहादतें हुई हैं टोटल सारी जंगों में। 48 की जंग में, 65, 71, कारगिल एंड ऑल। इनमें से 10,000 हमारे जो लोग शहीद हुए हैं वो दहशतगर्दी की नजर हुए हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। इसके ऊपर हम ये कहते हैं कि जब आप सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की कैंपेन कोई भी चलाएगा किसी तरीके से, अगर कोई पार्टी अपने जायज़ मुतालबात के लिए भी चलाती है, कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल कर देती है, तो ज़रूरी नहीं कि पार्टी की क़यादत की मर्जी से कोई लोग अटैक कर रहे हों। उसके अंदर फिर वो जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के दुश्मन हैं उनको भी मौका मिलता है। लेकिन आई एम श्योर कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अगर ये बात कर रहे हैं तो ही मस्ट बी हैविंग ए प्रूफ कि इसका लिंकेज कहाँ है, ये किन अकाउंट से है, और अगर है तो आई हैव नो डाउट्स इन माई माइंड कि तहरीक इंसाफ या जिस पार्टी का वो नाम ले रहे हैं वो खुद अपना इंटरनल एक ऑडिट करे और ये देखे कि कौन लोग हैं जो कि उनको दे आर ब्रिंगिंग ए बैड नेम टू दी पार्टी। कंप्लीटली मेक सेंस। लेकिन वलीद इकबाल साहब, आप लोगों की जमात से ये ट्रोलिंग मुंसलिक हो रही है, मंसूब हो रही है, कहा जा रहा है कि बेसिकली आपकी जमात की एक सोशल मीडिया टीम है जो कि ऐसा कर रही है। अब ये बात कोई नॉर्मल कोई अगर शख्सियत करे तो बात अलग है, कोई सियासी लीडर करे तो बड़ी बात होती है, लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कर रहे हैं जो कि पूरी गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन के फ्रंट को देख रहे हैं।
یہ بات میں اگر کوئی صداقت نہیں ہے یا ہے، ایک تو وہ کلیئر کر دیجئے گا، دوسرا اگر نہیں ہے تو پی ٹی آئی اس کے اوپر کیا لاہے عمل لے گی؟ اس بات میں بالکل کوئی صداقت نہیں ہے. آپ نے خود تو یہ بیان کر دیا، اور آپ نے کہا کل بھی ہمارے ایک نمائندہ آئے ہوئے تھے آپ کے پاس، انہوں نے بھی اس کی مذمت کی. پی ٹی آئی نے سرکاری طور پہ بھی اس کے بارے میں جاری کر دیا ہے، جو مذمتی بیان بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اظہار یکجہتی بھی ہے. جو تمام تر ادارے ہمارے ملک کا دفاع کر رہے ہیں، وہ سول ہوں، ملٹری ہوں، سب. میں آپ کو اپنی پارٹی کی طرف سے یہ رائے ضرور دے دیتا ہوں، اور میں یہ افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ جو وزیر اطلاعات ہیں وہ غیر ذمہ دارانہ جو ہیں الفاظ جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. بلکہ میرے خیال میں ان کو اپنا گریبان جھانکنا چاہیے، اور اپنی حکومت کے دور میں، جو کہ اب خیر اس حکومت کی لیجیٹیمیسی کتنی ہے وہ اس پہ ہمارا آپ موقف جو ہے وہ سب کو اچھی طرح اس سے آگاہ ہیں، لیکن صرف اتنا وزیر اطلاعات جو ہیں وہ یہ ایکسپلین کر دیں کہ پاکستان کے اندر جو سب سے مقبول پلیٹ فارم ہے سماجی رابطے کا بھی اور معلومات کے تبادلے کا بھی، جس کو ایکس یا ابھی کہا جاتا ہے اور پہلے ٹویٹر کہا جاتا ہے، 1 مہینے سے تو اس کا گلا گھونٹا ہوا ہے، اس کو بند کیا ہوا ہے، اور اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. بلکہ گورنمنٹ اس طرح ایکٹ کر رہی ہے جیسے یہ ہوا ہی نہیں ہے اور ہو ہی نہیں رہا، اور یہ اپنے وی پی اینز لگا کے اس کو استعمال بھی کرتے جا رہے ہیں. لیکن جو پاکستان کے عام لوگ ہیں اس پہ ٹریڈ، کامرس، ایکسچینج آف انفارمیشن سب کچھ، اور آئین میں ہمارے آزادی اظہار رائے کا آرٹیکل 19 ہے، معلومات تک رسائی کے لیے آرٹیکل 19A ہے، اور اس میں تمام جو آ کے اور عدالتوں کے اعلیٰ عدالتوں کے احکامات ہیں، اور تمام آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ایسا ہو ہی کچھ نہیں رہا. لیکن وہ چلیے آفیشیل فرنٹ تو جو بھی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک تھاٹ یہ پائی جاتی ہے کہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک بھونچال کھڑا کرتی ہے یا ایک انتشار بپا کرتی ہے. جی ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم بڑی ایفیکٹو ہے. میں بلکہ داد دینا چاہتا ہوں ان کو کہ کس طرح سے کن حالات میں کس ریاستی جبر کے تحت جو ہے 8 فروری کا الیکشن کنٹیسٹ ہوا، اور اس میں کس طرح ہمارے پاس انتخابی نشان نہیں تھا. کسی کو چمٹا دیا ہوا ہے، کسی کو چراغ دیا ہوا ہے، کسی کو بینگن دیا ہوا ہے، کسی کو جوتا دیا ہوا ہے، لیکن کس طرح سے رسائی حاصل کی امیدواروں نے ووٹرز تک اور ووٹرز نے امیدواروں تک. میں اس کو تو اس حد تک تو داد دیتا ہوں، اور اس کو ہم اون بھی کرتے ہیں کہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم ہے. لیکن یہاں جو کوئی ایسی چیز ہو جو حکومت کو پسند نہیں ہے تو وہ پی ٹی آئی کی دہلیز پہ لا کر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں. So you completely condemn it اور آپ ریفیوز کر رہے ہیں اس چیز کو. وہاں واشنگٹن ڈی سی میں کوئی مظاہرہ ہوا یا لوگ اکٹھے ہوئے، وہ کوئی ان کے کوئی کیا کہتے ہیں سول سوسائٹی کی کوئی آرگنائزیشن تھی وہ کر رہی تھی. لیکن سر صاحب وہاں آپ کے سابق ایس اے پی ایم تھے نا، وہ پی ٹی آئی کے متھے لگا رہے ہیں. نہیں وہ لیکن وہاں آپ کے سابق ایس اے پی ایم تھے، اس کے بعد جرنلسٹ نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ان کا حق بنتا تھا جی کہ وہ احتجاج کریں. تو وہ چیزیں obviously انٹرمنگل تو ہوں گی نا. ہاں جی، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ بطور ایک سیاسی جماعت کے ہمارا سیاسی جماعت کے طور پر سرگرمی ہے وہ ہمیشہ رہی بھی ہے اور رہے گی بھی قانون اور آئین کے دائرے کے اندر. وہ پرامن اور جو بھی اس کے اوپر لمٹس ہیں پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کے تحت وہی اس سے مطابقت. باقی جو کوئی بے لگام لوگ ہیں جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کہنا چاہ رہے ہیں ان کو لوکیٹ کریں، ان کو سزا دیں. سزائیں مطلب ہماری ہسٹری میں نہ کوئی بوری بند لاشیں ہیں، ہماری نہ کوئی بوری بند لاشیں ہیں، نہ کوئی بھتہ خوری ہے ہماری پارٹی کی ہسٹری میں. اب 30 سال کی ہسٹری ہونے والی ہے. مطلب یہ جو میں نے کہا نا جو چیز ان کو پسند نہیں آتی وہ ہمارے اس کے اوپر لا کے ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جنہوں نے احتجاج کیا IMF کے ہیڈ کوارٹرز کے باہر وہ ان کا حق تھا، وہ بالکل درست ہے. اور وہاں ان کے اوپر تو اس طرح اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اوپر کیسز تو نہیں بنا دیے امریکہ کی حکومت نے، لیکن اس کو یہ کہہ دینا کہ جی پی ٹی آئی والے کر رہے تھے جب وہ تھے نہیں. تو یہ اسی طرح ہے کہ کوئی جو لوگ کر رہے ہیں اپنا چیز کر رہے ہیں اور اس کو پی ٹی آئی کے بیکاز آف یور ایکس ایس اے پی ایم دو. لیکن جنرل صاحب کی طرف میں واپس جاؤں گی. جنرل صاحب اس ٹائم پر سب سے زیادہ جو کشیدگی ہے وہ obviously اپوزیشن اور حکومتی بینچز کے اندر ہے اور اس کو کام ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. ایسی صورتحال میں اگر کوئی ٹھوس شواہد ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن ایک سوشل میڈیا کے ساتھ ایک جماعت کو کنیکٹ کرنا یہ جلتے پہ تیل چھڑکنے والی بات نہیں ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ شاید چیزیں اندر خانے اگر سالو ہوتی زیادہ بہتر تھا انسٹیڈ آف یہ کہ آگے؟ یہ تو بڑی وائز آپ کی سجیشن ہے. دیکھیں ولید اقبال میرے پرانے دوست ہیں، ساتھی، ہم سینیٹر اکٹھے تھے
اور ہی از اے سین وائس، میں ہمیشہ تائید کرتا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اس میں جب آپ ان کو انکریج کریں گے، مثلا آپ نے اگلے دن دیکھا کہ انور مقصود صاحب نے کیسے اپنے اس کو کیا، ان کے وہ کہہ رہے ہیں میرے پتہ نہیں 60 اکاؤنٹ فیک کھلے ہوئے ہیں، اور اس کو کون چلا رہا تھا، یہ تو ان کو پروف کے ساتھ بتایا جا رہا تھا کہ کون چلا رہا ہے. ابھی اگر انفارمیشن منسٹر نے کہا تو اس کے پاس یہ پروف ہوگا کہ لوگوں نے یہ جو شہید ہوئے ہیں، ایک تو میرے ضلع تقریباً تلہ گنگ کے کرنل صاحب ہیں، ادھر تو ہمارے علاقے میں یہ چکوال تلہ گنگ، اور یہ ہر قبرستان میں 5-5 6-6 جھنڈے شہداء کے لگے ہوئے. تو یہ جب جانے دیتے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈیز گھروں میں جاتی ہیں، جوان لوگوں، ان کے بچے ہیں، ان کے پیرنٹس ہیں، تو دکھ تو ہوتا ہے. اور اس کے اوپر اگر سوشل میڈیا میں آئے اور اس کا کوئی لنک نکل آئے تو یہ قابل افسوس بات ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے مفاد، آپ سیاست ضرور کریں، آپ کا رائٹ ہے، پروٹیسٹ بھی کریں، سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز بھی ہونا چاہیے، آپ کریں. لیکن ابھی یہ مثلا IMF کا ایشو آپ کے سامنے، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر میں آنیسٹلی اگلے دن سوچ رہا تھا کہ if I was in the place of the اپنے لیڈر آف PTI، تو میں سجیسٹ کرتا اپنے لیڈر کو کہ آپ ضرور IMF کو لیٹر لکھیں، لیکن اس میں یہ لکھیں آپ کہ دیکھیں میں پہلے حکومت میں تھا تو IMF نے ہماری آرم ٹوسٹنگ کی تھی اور ہم سے ایسے معاہدے پہ دستخط کیے جس سے پاکستان تقریباً ڈیفالٹ ہونے والا تھا، شکر ہے خدا کا بچ گیا. ابھی بھی ہم مشکل میں ہیں، ہماری سیاست انٹرنل ہے، میں اپوزیشن میں ہوں، میرے ڈفرینسز ہیں، لیکن خدا کے لیے پاکستان کی جو جائز ضروریات ہیں معاشی کریں، کیونکہ اس سے عام پبلک سفر کرے گی. تو عمران خان صاحب کا قد کدھر سے کدھر بڑھ جاتا ہے ایز اے لیڈر. اسی طرح یہ جو مطلب ہے کہ یورپین یونین کے ساتھ ہے، ابھی امریکہ میں ایک وہ کانگریس مینوں کو اکٹھا کر کے لگے ہوئے ہیں کہ آپ یہ کریں، یہ کون کر رہا ہے مطلب ہے. اور میں آپ کو یقین سے اور وثوق سے کہتا ہوں، بینگ اے سولجر، اور میں پاکستان کہ یہ جب ایک پولیٹیکل پارٹی تھوڑا سا جگہ دیتی ہے نا، تو آپ کے جو اینیمیز ہیں، جو قومی سلامتی کے دشمن ہیں، وہ اس وائڈ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، فالٹ لائن کو، اور وہ اندر آ کے کئی ان کو لیڈرشپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو بہت سی چیزیں کرتے ہیں. میں ذرا جواب بھی لے لوں اس کا. سینیٹر ولید اقبال صاحب، آپ نے سنا سینیٹر جنرل عبدالقیوم صاحب کی بات، گفتگو کیا اسپیس ہی نہ پرووائڈ کی جائے کہ اس کو کسی طریقے سے کوئی اینمی مس یوز کر سکے. دوسرا، انہوں نے آپ کی تعریف کی ہے کہ سینٹ کے اندر سین وائس تھی. تو ذرا مجھے یہ چانس یوز کرنے دیں اور یہ پوچھنے دیں کہ اب کی بار جو سینٹ کے لیے نام آئے ہیں ان کو سین وائس کہا جا سکتا ہے؟ آپ کا نام کدھر ہے؟ ہم تو آپ کا نام ڈھونڈ رہے تھے اس فہرست کے اندر. میں نے اپنے کاغذات نامزدگی تو داخل کیے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو نشستیں ہیں وہ اتنی محدود ہیں جو پنجاب سے جو ہیں وہ جو حاصل ہو سکتی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اور لوگوں کو بھی چانس جو ہے وہ ملنا چاہیے اس سارے معاملے کے اندر. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سب کو بھی چانس ملنا چاہیے، لیکن صنم جاوید صاحبہ، مراد سعید صاحب، اعظم سواتی صاحب، زلفی بخاری صاحب، بہت سارے اور نام ہیں جن کو جوڑا جاتا ہے 9 مئی کے ساتھ. میں نہیں کہہ رہی کہ ابھی ان کے اوپر ٹھپا لگا دیا جائے کہ وہ مجرم ہے، ملزم ہے، لیکن آپ کا نام، یو آر سین وائس، یو آر سمبڈی جو کہ obviously بانیان پاکستان کی فیملی سے بلانگ کرنا، تو آپ کا نام تو ہم لوگ ڈھونڈ رہے تھے نا، جگہ تو تھی، دوسروں کو دے دی گئی. دیکھیں جی، حامد خان صاحب کا نام بھی تو آپ نے وہاں دیکھا ہے، اور وہ کتنے سال سے ہماری پارٹی میں ہیں، اور کتنے نشیب و فراز ان کو دیکھنے پڑے، اور ان سے زیادہ مستحق جو ہے وہ سینٹ کی نشست کے لیے کون ہو سکتا ہے، جب صرف پنجاب سے نشستیں ہی 2 ہمارے کھاتے میں آ رہی ہیں. اور وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو بانی چیئرمین ہیں انہوں نے کیا بیان دیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے بارے میں تو ہمیں پچھلے 12 سال سے تحفظات ہیں. جو 2015 میں جب یہ پہلی دفعہ جب سینٹ میں ہم آئے ہیں وہ 15 ہی تھا، اور اس وقت سے کیونکہ یہ چھوٹے الیکٹورل کالجز ہوتے ہیں، اس میں جس طرح سے سیکرٹ بیلٹ کے خرید و فروخت والی بات جو ہوتی ہے، شروع دن سے جو ہے اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. اور جو سب سے حالیہ بیان خان صاحب نے دیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ سینٹ والے الیکشنز فکسڈ میچ ٹائپ چیز ہی ہوتے ہیں، یا ان کو براہ راست الیکشن کیا جائے جس طرح امریکہ جیسے ملکوں میں ہوتے ہیں، یا ان میں جو ووٹ کو ویریفائی کرنے کا طریقہ ہے، سیکرٹ بیلٹ رکھنا ہے تو رکھیں، لیکن ووٹ کو ویریفائی کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ضرور موجود ہو، کوئی بار کوڈنگ کے ذریعے یا کسی ذریعے جہاں پہ کوئی بدعنوانی کا، کرپٹ پریکٹس کا، ووٹ بائنگ، ووٹ سیلنگ
جو کہ جرم ہے ہمارے قانون. چلو وہ اس کے اوپر تو آئی تھنک سارے کے سارے اگری کرتے ہوں گے, لیکن سینٹ کا ماحول کچھ آپ کے جانے سے, یعنی آپ جیسے لوگوں کے جانے سے اور ڈفرینٹ لوگوں کے آنے سے تبدیل ہونے والا ہے سینیٹر ولید اقبال؟ پھر اسی کا جواب میں جان صاحب سے بھی لوں گی. میرے خیال میں سینٹ کا ماحول قومی اسمبلی سے مختلف رہتا ہے ہمیشہ, اور اس میں آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں اگر آپ آج کا اخبار کھول کے دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اس میں بہت سے جو ہیں نئے چہرے انہوں نے جو ہیں وہ انٹروڈیوس جو ہیں وہ کیے ہیں, اور بہت سے جو اولڈ گارڈ ہیں جس طرح رضا ربانی صاحب ہیں اور دیگر کچھ اور نام بھی ہیں, وقار مہدی صاحب جو میرے ساتھ ہیومن رائٹس کی کمیٹی, کیونکہ ڈیفنس کے بعد میں نے اس کی صدارت کی تو وہ اس میں, اور میں ان سے ہمیشہ بڑا متاثر ہوا, اور بڑے پرانے ورکر ہیں, جیلیں دیکھی ہوئی ہیں انہوں نے, اور بہت سے ایکٹیویزم میں وہ انوالوڈ رہے ہیں, ان کو موقع نہیں ملا. آپ کہہ رہے ہیں آپ کوئی نئی بات نہیں کر رہے, باقی ساری جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں. This is exactly what you're saying کہ باقی جماعتوں میں مطلب یہ ہوتا ہے نا, اور سینٹ کا ہوتا ہے نا 6 سال کا عرصہ ہوتا ہے, اور اس میں پھر آپ آن دا جاب بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں, جس طرح میں نے بھی سیکھی, اور میرے خیال میں جتنا اور زیادہ ہم فریش بلڈ کو وہاں پہ موقع دیں, ٹھیک ہے کچھ پرانے چہرے بھی ہیں جہاں پہ زیادہ گنجائش ہے. میں پرسنلی بھی بولوں گی کہ میں آپ کے نام کا انتظار کر رہی تھی سینٹ صاحب. I would still say کہ پرسنلی میں آپ کے نام کا فہرست کے اندر ضرور تلاش کر رہی تھی. جان صاحب کوئی بات نہیں جی, آپ اگر کوئی سین وائس ہو, سین وائس کو کہیں بھی ایکسپریس کیا جا سکتا ہے. آپ نے سین وائس ہے تو یہاں بلایا ہوا ہے نا, تو کوئی پلیٹ فارمز کی کمی تو نہیں ہے, اور سیاست تو ایک لمبی اننگز ہوتی ہے, اس میں اور بہت سے موقع آتے ہیں. ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے سینٹ صاحب, بڑا اعزاز رہا ہے میرے لیے. پی ٹی آئی کے سینٹ کا پلیٹ فارم آپ کے لیے ہو نہ ہو, ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. جان صاحب آپ کی نظر میں سینٹ کے کیا حالات ہونے والے ہیں ناموں کے بعد؟ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو سینٹ ہے نا, یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے, اس میں سارے صوبوں کی نمائندگی برابر ہوتی ہے, اور وہاں ایلڈرلی لوگ زیادہ ہوتے ہیں, تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں, اور اس میں ہر پارٹی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اب ان کا جو مینیفیسٹو ہے اس کو اگر آگے چلانا ہے تو اس کے لیے ان کے پاس کون سے موزوں ترین لوگ ہیں. مثلاً یہ کہ ان کے پاس ایجوکیشنسٹ ٹاپ کا ہونا چاہیے, ان کے پاس سائنٹسٹ ہونا چاہیے, جورسٹ ہونا چاہیے, بزنس کمیونٹی کے جو بگ میگنیٹس ہیں وہ ہونے چاہیے, اسٹریٹجسٹ ہونے چاہیے. تو آپ ان چیزوں کو ملا کے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یس یہ بیلنس ہم نے کرنا ہے, چونکہ آپ نے آگے دیکھنا. دیکھیے ابھی یہ پالیٹکس جو ہے نا یہ 80-90 کی دہائی کی نہیں رہی, ابھی چیلنجز مختلف ہیں, آپ کا دشمن ایکٹیو ہے, اور ہائبرڈ وار میں آپ کو وہ نشانے پہ رکھو. We have to be more conscious on who we are choosing. جان صاحب thank you very much for joining me in the program. سینیٹر ولید thank you much for joining me in the program. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. سب سے بڑا چیلنج اس ٹائم پہ حکومت کے لیے یہی ہے. See you after the break. ویلکم بیک آفٹر بریک. سیاست کے بعد ذرا معیشت کی طرف آتے ہیں. حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس ٹائم پر پورے اس ٹینیور کے اندر معیشت ہوگا. سب سے پہلے تو آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑے گا, اور آئی ایم ایف کی کڑی شرائط ایک بار پھر سامنے آ گئی ہیں, جس کے اندر obviously 25 اداروں کی نجکاری کی ایک لسٹ ہے, جس کے اندر صوبوں کے خرچے ختم کرنے کی, کم کرنے کی لسٹ ہے, جس کے اندر این ایف سی ایوارڈز کے بارے میں بھی بڑے سخت باتیں obviously کہتے ہیں کہ نظر ثانی کرے پاکستان این ایف سی ایوارڈز کے اوپر بھی. اس کے اوپر ایک نئی ٹف سامنے بن کر آ سکتی ہے. لیکن ایک اور مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہو سکتی, ریٹیلر سائڈ پر ہو جاتے ہیں, ریئل اسٹیٹ اور بہت ساری اور ایگریکلچر اور بہت سارے اور ایسے شعبے ہیں جو سائڈ پر ہو جاتے ہیں, اور ٹیکس کا سارا برڈن پڑ جاتا ہے یا تو سیلری کلاس پہ یا اور بہت ساری جو ہے سیکٹرز پہ. ہمارے ساتھ شبر زیدی صاحب موجود ہیں, سابق چیئرمین ایف بی آر کے. بہت شکریہ شبر صاحب آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے آپ کے ادارے سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں. جب کبھی بجٹ کی بات آتی ہے, اکانومی کی بات آتی ہے, ایف بی آر کی لیک آف پرفارمنس کی بات آتی ہے, شبر صاحب اگر ٹیکس نیٹ بڑھا نہیں سکتے تو ٹیکس نیٹ کے اندر موجود لوگوں کے ساتھ برا تو نہ کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ ایک بات کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں کسی ادارے کی سپورٹ نہیں کر رہا, مگر میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ ایف بی آر پرفارم نہیں کر پا رہا اور وہ ٹیکس کی کلیکشن صحیح نہیں کر پا رہا. میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی اور ادارہ پرفارم کر پا رہا ہے؟ تو ہم ایف بی آر کے لوگوں کو جو ہمارے معاشرے سے نکلتے ہیں اور ایف بی آر کی پالیسی کو جو ہم شارٹ ٹرم پالیسی بناتے ہیں, کیا پاکستان کے اوور آل جو پاکستان کی اداروں کی تنزلی ہے کیا اس سے الگ رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں عدلیہ پرفارم کر رہی ہے؟ کیا ہمارے ملک میں ہیلتھ سسٹم پرفارم کر رہا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں ایجوکیشن پرفارم کر رہی ہے؟ کیا ہمارے ملک میں کوئی سا ادارہ آپ بتائیں جو پرفارم کر رہا ہے؟
تو جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایف بی آر کیوں نہیں پرفارم کر رہا تو آپ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ ایک جزیرہ بن جائے گا پرفارمنس کا اس معاشرے میں جو معاشرہ انحطاط کی طرف جا رہا ہے. یہ بنیادی سوال ہے کہ پورا معاشرہ انحطاط کی طرف جا رہا ہے. میں 22,000 فرشتے لا کے بیٹھا دوں جو سب سے زیادہ ایماندار ہوں. Let's get to the point, شبر صاحب. I'm sorry I'm cutting you short. Let's get to the point then. پھر یہ آپ جس وشس سرکل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کو توڑنا تو ہے ہم لوگوں نے. ہم اس کے ساتھ تو نہیں جی سکتے. نہیں تو آپ پاکستان رہ سکتا ہے یا اس طرح کے ادارے چل سکتے ہیں جس طریقے سے چل رہے ہیں. I agree with you. What you're saying is I agree with you. Agreeable ہے. لیکن اب صحیح کیسے کریں؟ Let's go towards the solution. نہیں میں نے آپ کو کہا نا, میں نے آپ کو بالکل تو یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان کا ریاست کا اسٹرکچر ناکام ہو گیا ہے. پاکستان کی ریاست کا اسٹرکچر ناکام ہو گیا ہے. ریاست کا کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا اور اسی کے اندر ایف بی آر شامل ہے. تو یہ آپ ایف بی آر کو الگ لے کے جب کرنے بیٹھتے ہیں اور یہ ہم 40 سال سے کرتے جا رہے ہیں, 50 سال سے کرتے جا رہے ہیں کہ ایف بی آر صحیح ہو جائے, ایف بی آر صحیح ہو جائے, یہ ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور اگر ہم پھر کریں گے تو ہم پھر ٹائم ضائع کریں گے. اچھا اب میں اس کی ریورس سائڈ پہ آتا ہوں. دیکھیں میں جب چیئرمین ایف بی آر تھا میں نے ایک اسکیم بنائی کہ آپ جب پرچیز کرنے جائیں اور 40,000 سے زیادہ کا خرچہ کریں تو آپ آئیڈینٹی کارڈ کا دے دیں اپنا. اس میں تو ایف بی آر نہیں انوالو تھا نا, دکاندار کے ساتھ کسٹمر کی ڈیلنگ ہو رہی تھی. تو اس کی جو رکاوٹ آئی وہ کیوں آئی؟ اس میں کوئی کرپشن کا ایشو نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی. مسئلہ یہ ہے کہ جو معاشرے میں جو ہمارے ملک میں کاروباری حضرات ہیں, خاص طور پہ ریٹیلر, ہول سیلر, ایگریکلچرسٹ, ریئل اسٹیٹ والے, وہ پاکستان میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے اور پاکستان کی ریاست کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. اور ریاست میں بڑی آپ کے سامنے صاف بات کرتا ہوں, ریاست میں آرمی بھی شامل ہے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں, ریاست میں آرمی بھی شامل ہے. آرمی بھی ان سے ٹیکس نہیں لے سکتی. یہ بہت بڑی بات. چھوڑ دیں ان کو پھر شبر صاحب. آپ نے کوشش کی, ابھی بھی ریٹیلرز میں بڑے آرام سے سائڈ سے ہو کر نکل گئے ہیں. یہ بات ابھی بھی اسی طریقے سے جیسے جب آپ تھے تب بھی. تو پھر کون کرے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں ملک کے طاقتور ترین ادارے ان کا کچھ نہیں کر سکتے, ٹیکس نہیں لے سکتے ہیں. تو پھر ہم کہیں کہ ٹھیک ہے بس برش اٹ انڈر دی رگ. ہاں اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے جو میں اور آپ پروگرام کر رہے ہیں. آج جب ایک سابق چیئرمین ایف بی آر آپ کے سامنے بیٹھ کے ایک پروگرام میں یہ کہہ رہا ہے کہ آرمی بھی ریٹیلر, ہول سیلر کو ہینڈل نہیں کر سکتی انلیس کہ اس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہو, تو اس کے پیچھے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ کیوں ایسی جگہ پر کیوں پہنچ گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں جب میں ایک سابق چیئرمین ایف بی آر جس نے ساری زندگی ٹیسٹ کے نظام میں گزاری ہے, وہ آپ کو بالکل صاف الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ آرمی, چھوٹے باقی اداروں کو چھوڑ دیں آپ, پاکستان آرمی بھی ریٹیلر, ہول سیلر سے ٹیکس نہیں لے سکتی. تو اس کی انٹینسٹی یا اس چیز کی آپ لوگ غور کریں. آپ ایف بی آر کریکٹ کریں. ایف بی آر میں آپ کو اس کا آنسر بتاتا ہوں. جب میں ریٹیلر, ہول سیلر کے پاس ٹیکس لینے جاؤں گا تو وہ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ دودھ کی دکانیں, گوشت کی دکانیں اور یہ بند کر دیں گے, ہڑتال کر دیں گے. اور یہ آپ میڈیا والے آ کر میرے سر پہ ڈنڈا ماریں گے کہ شبر صاحب نے بچوں کو دودھ نہیں مل رہا اور گوشت نہیں مل رہا اور یہ نہیں مل رہا, اور آدھے گھنٹے بعد فوج آئے گی اور ہڑتال ختم کرا دے گی اور ٹیکس وہیں کا وہیں رہے گا. یہ بات اگر آپ اس سرکل سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمت کریں, ایک دفعہ اس ملک میں کام کریں. اگر نہیں کرنا چاہتے تو میں جب 8 مہینے بعد آیا تھا تو میں کوئی بیوقوف نہیں تھا کہ اپنا کیریئر چھوڑ کے گیا تھا اور واپس آ گیا تھا. اس لیے کہ یہ تو آپ نے بڑی کلیئرلی یہ بات بتا دی ہے. یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے. تو somebody has to take a step on it. الارمنگ نہیں ہے, یہ الارمنگ نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ یہ الارمنگ نہیں ہے, الارمنگ نہیں ہے. یہ ایک ریئلٹی ہے, یہ ایک حقیقت ہے. الارمنگ ریئلٹی ہے نا کیوں کہہ رہی ہیں آپ اس کو؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ غلط ہے نا. اگر ایک ملک میں ایک گنڈا پیدا ہو گیا ہے, آپ ٹیررسٹ وزیرستان میں مار رہے ہیں, آپ ٹیررسٹ کیوں نہیں مارتے اعظم کلوتھ مارکیٹ میں؟ وہ بھی تو ٹیررسٹ ہے نا. ٹھیک ہے. اور اکانومی تگڑی ہوگی تو آٹومیٹکلی ٹیررزم سے لڑنا بھی آسان ہو جائے گا. اچھا شبر صاحب, کیونکہ میرے پاس وقت بھی کم ہے, مجھے اگلے ٹاپک کی طرف بھی جانا ہوگا, لیکن اس ٹائم پر نجکاری ایک ایسا عمل ہے جو کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ تو آپ کو کرنی ہے. 25 ادارے ہیں نجکاری کے,
جو کہ فعال فہرست کے اندر شامل ہیں IMF میں. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پر جو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں شبا صاحب لیٹ می فنش, جو جماعتیں اس ٹائم پر بیٹھی ہوئی ہیں حکومت کے اندر, وہ شاید اس طرح سے نجکاری کے بہت سارے معاملات پر اگری بھی نہیں کرتی. ہاؤ ڈو یو تھنک دس ول بی ٹیکن فارورڈ؟ دیکھیں میں اس میں بہت سارے اداروں کی کوئی ریلیونس نہیں ہے, صرف 2 ادارے ہیں, ایک PIA ہے اور اسٹیل مل ہے, اور اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن مختلف ہے. مگر میرا ذاتی ویو یہ ہے کہ ان کو یہ بات ماننی پڑے گی, اور وہ اس کے ساتھ اس سلسلے میں ورلڈ بینک کے ساتھ اور ہمارے سسٹم کے ساتھ لڑ نہیں سکیں گے. دیکھیں میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آپ یہ جو 5-6 منٹ کا پروگرام کرتی ہیں, 7 منٹ کا پروگرام کرتی ہیں, اور اس میں آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ پاکستان کے سارے مسئلوں کو حل کر دیں, یہ ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے اور عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے. تھوڑا سا ٹائم دیا کریں کہ ہم اپنی بات کو پوری طرح سمجھا سکیں. اگر آپ سیگمنٹ کو اتنا چھوٹا کریں گے, شبر صاحب, the platform is yours, لیکن مسئلہ یہ کہ 8 مہینے بھی کم ہوتے ہیں نا. FBR کے اندر آپ نے 8 مہینے گزارے, یہاں کے مسئلے بہت زیادہ کمپلیکس ہیں. نہیں میری بات سنیں, آپ لوگ اپنے نہیں, رجکاری کی بات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رجکاری ہوگی, پاکستان اسٹیل مل کی رجکاری ہوگی, PIA کی رجکاری ہوگی, اس میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور سیاسی پارٹیوں کو ایگری کرنا پڑے گا. اب یہ چوائس ان کے پاس نہیں ہے. زرداری صاحب نے پریزیڈنٹ بننے کے بعد اپنے کارڈ کنسیڈ کر دیے ہیں, وہ اپنی پریزیڈنٹ شپ کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے, اور اس پہ انہیں کنسیڈ کرنا پڑے گا, بلاول صاحب جو مرضی کہتے پھریں. اب آپ اکثر اوقات یہ بات کیا کرتے تھے شبا صاحب, آئی ریممبر, کہ کوئی اور سسٹم بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں یہی سسٹم ہو. سسٹم تو یہ آ گیا شبر صاحب. اچھا میں آپ کو آج یہ بتا دوں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, کیا جو سسٹم آپ کے سامنے آج آیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے کیا؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت نہیں ہے؟ وزیر خزانہ آپ کا نہیں, جمہوریت کو آپ نے بڑا اچھا لفظ, کیا آپ کے پاس 342 آدمیوں کے اندر وزیر خزانہ نہیں تھا نا آپ کے پاس؟ اپیرنٹلی ناٹ. آپ کے پاس وزیر داخلہ نہیں تھا نا جی. تو آپ یہ کیوں ایزیوم کر رہی ہیں, آپ بھولے ہیں بہت, کہ آپ کہہ رہے ہیں کوئی اور سسٹم نہیں ہے. تو جو میں کہتا رہا ہوں وہی ہوا ہے نا جی. میں تو شبر صاحب آپ تصدیق کی مہر لگا دیں کہ یہ کوئی اور سسٹم ہی ہے اور یہ جمہوریت نہیں ہے. جب میں یار مجھے کوئی جمہوریت سے لو افیئر نہیں ہے میرا کوئی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں مجھے کوئی لفظ جمہوریت نہیں چاہیے. اسمبلی چلے, اچھا ایک دوسرے کے اوپر پتھر مارتے رہے, گالی گلوچ کرتے رہے, بیٹھے رہے. مگر اب جو مجھے نظام نظر آ رہا ہے, اس کے نظام کے اندر فائنینس میں اب کوئی انٹرونشن ان سیاسی پارٹیوں کی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بڑی کلیئرلی کہہ رہا ہوں. اورنگزیب صاحب, میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا تھا, پرسوں بھی کہا تھا, کہ اگر میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر کوئی ان ہاؤس چینج آیا یا کوئی پولیٹیکل چینج آیا, پھر بھی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ہی رہیں گے. اچھا یہ اچھی بات ہے یا اس سے گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ سیاسی جماعتوں کو تو obviously وہ الیکٹڈ ہوتی ہیں, ان کو اس کا جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے انتخابات میں جا کر. سیاسی جماعتوں کی حیثیت کیا ہے, سیاسی جماعتوں کی اوقات کیا ہے, سیاسی جماعتوں نے کس طرح اقتدار حاصل کرتی ہیں, وہ یہ سب گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں. تو آپ ان کے ساتھ کیا بات کریے آپ میرے ساتھ کہ سیاسی جماعتوں کے لیے اچھا ہوگا برا ہوگا. یہ اسمبلی جو پچھلے 20 سال 2002 سے چل رہی ہے اور 2024 آ گیا, اگر آپ اس اسمبلی کے اندر مجھے ایک ڈیبیٹ دکھا دیں اکنامکس کے اوپر, تو میں آئندہ ٹیکس کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دوں گا. کوئی ایک ڈیبیٹ, کوئی ایک سیریس ڈیبیٹ آپ مجھے دکھائیں پچھلے 25 سال کے اندر پاکستان اسمبلی میں آج تک ہوئی ہو فائنینس کے میٹر کے اوپر, تو میں پاکستان کے جس میں ہلا گلا گالی گلوچ نہیں ہو رہا ہو, تو آپ ان سیاستدانوں کو, مطلب یہ پارلیمنٹ پہ نہ ہی ہو نا, پھر سائڈ پہ کر دیتے ہیں اس کو, کیا ضرورت ہے ان کی؟ آپ کہہ رہے ہیں سیاسی جماعتیں جو ہیں مجھے گیٹ نمبر 4 سے آتی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی اوقات کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت سے آپ کا کوئی لو افیئر نہیں ہے, تو پھر ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, پھر کیا ضرورت ہے ان کو حکومت میں لے کر آنے کی, رائٹ؟ میں آپ کو بڑی سمپل سی بات کہتا ہوں, آپ نے بڑی اچھی بات کر دی ہے. دیکھیں ہمیں ورلڈ بینک سے قرضہ لینے کے لیے فائل میں ایک کاغذ لگانا تھا, وہ لگا دیا ہم نے, ختم ہو گئی بات, آگے چلیں. آپ اتنی زیادہ اس کو کریڈٹ کیوں دے رہی ہیں؟ آپ کے خیال میں جو یہ گورنمنٹ ہے جس پہ وزیر داخلہ بھی باہر سے آیا ہے, جو اس رولنگ پارٹی کا نہیں ہے, جس میں وزیر خزانہ بھی باہر سے آیا ہے, آپ کو وہ جمہوریت کی پارلیمنٹ نظر آ رہی ہے؟ آپ کس دنیا میں بیٹھے ہیں؟ میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ کو نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی شبہ صاحب؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ نہیں میں تو
نہیں میں نے تو اپنی پوزیشن بتا دی نا آپ کو. میں تو بڑا واضح, میں تو بالکل, آپ میرے پروگرام اٹھا لیں پچھلے 1 سال کے, 2 سال کے, 3 سال کے, میری بات تو کبھی پاکستان میں غلط ثابت ہوئی نہیں آج تک. جب میں نے کہا پاکستان ڈیفالٹ میں جانے والا ہے, آپ سارے اس وقت چھوڑ بچا رہے تھے, پھر سب نے کہا ہاں ڈیفالٹ میں جا رہا ہے. جب میں نے کہا کہ پاکستان میں نظام باہر سے آئے گا, آپ نے شور مچایا, آپ کو سمجھ نہیں آئی, پھر آپ نے دیکھ لیا کہ نظام باہر سے آیا, پھر آپ نے دیکھا SIFC آیا. میں آپ کو کون سی بات ہے جو آپ کو تو اب یہ بیچارے گٹر کی نالی آگے پیچھے ایک دوسرے کے خلاف تقریر کرنا, چھوٹے موٹے کام کرتے رہیں, بیچاروں کا یہی کام ہے, کرنے دیں. پھر یہ آپ نے جو بات فرمائی ہے کہ آپ جو بات کہتے رہے وہ سچ ہے, تو اب ذرا تھوڑی سی اس کو پیشن گوئی نہیں کہوں گی, آپ کا ایکسپرٹ انالیسس کہوں گی, تو بتا دیں کہ آنے والے 3, 4, 5, 6 مہینوں کے اندر اکانومی کدھر سٹینڈ کرے گی؟ دیکھیں آپ نے پتہ نہیں آج کی ایک پتہ نہیں اخبار کے اندر ایک خبر پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے کہ IMF نے کہا ہے کہ سی پیک پہ کوئی خرچہ نہیں ہوگا. یس, شاید آپ کی نظر سے گزرا یا نہیں گزرا؟ گزرا, بالکل گزرا. ٹھیک ہے, اچھا میرا ذاتی ویو ہے, میں بالکل یہ ذاتی ویو میں کہہ رہا ہوں, ہم معیشت میں اسمارٹ بن کر 2 کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش کرتے ہیں. میں ہمیشہ سے پرو امریکن فلسفی رکھتا ہوں معیشت کے لیے. میں چائنیز کے ساتھ اکنامک کولیبریشن کا حامی نہیں ہوں, اور میں یہ بات واضح انداز میں کہتا ہوں کہ جب ہمارا برا وقت پڑتا ہے تو ہم امریکن سے ہی پیسے لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر امریکنز کے ساتھ ہمارے تعلقات اکنامک ٹائز پر بہتر ہونے جا رہے ہیں, جس کی انڈیکیشن کل محمد بن سلمان کے ایک گریٹنگ سے تھوڑی بہت ہوئی ہے, اور IMF کی کنڈیشنلٹیز بھی آپ دیکھیں گی بہتر ہوں گی, اور سی پیک کو ہم پارٹلی پیک کریں گے, تو میں پاکستان میں اگلے 5 سال بہتر دیکھ رہا ہوں. اور اس میں ایک چیز جو شاید آپ کو اچھی لگے یا نہیں لگے, وہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کے کرنے کی قیمت یہ ہوگی کہ ہمیں اپنے تعلقات انڈیا سے بہتر کرنے ہوں گے. سو جسٹ لاسٹ کوسچن شبر صاحب, پھر وہ گیم چینجر سی پیک کی بات کدھر جائے گی؟ ریجنز ڈیولپ ہوتے ہیں, خطے ڈیولپ ہوتے ہیں, ممالک ڈیولپ ہوتے ہیں, وہ ساری باتیں کدھر جائیں گی؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, مجھے آپ فالو کرتی ہیں, پچھلے 10 سال سے تو فالو کرتے ہیں, اگر میرے زبان سے کبھی گیم چینجر کا لفظ نکلا ہو تو میں خودکشی کر لوں گا. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ گیم چینجر یہ لال بتی قوم کو نہیں دکھائیں. میں سی پیک کے خلاف نہیں ہوں, مگر میں سی پیک کی اکنامک وائبلٹی کے اوپر کنونس نہیں ہوں. مجھے پاکستان کی ویسٹرن سائڈ کی ایک کوریڈور آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ویسٹرن کوریڈور سے کون سی اکنامک بینیفٹ آئے گی پاکستان کو. مجھے ابھی تک, میں تھوڑا سا جاہل آدمی ہوں, مجھے وہ پسند نہیں آئی, کیونکہ پاکستان کا بنیادی اکنامک سائٹ جو ہے وہ دریائے سندھ کے ایسٹ سائٹ پر ہے, ویسٹ سائٹ پہ نہیں ہے, اور سی پیک جو ہے وہ ویسٹرن سائٹ پر ہے. یہ کھیل آپ بند کریں, اور اس بلا وجہ اس پہ ٹائم ضائع نہیں کریں, لال بتی نہیں دکھائیں لوگوں کو, آگے چلیں, امریکنز کے ساتھ تعلقات بہتر کریں, آگے ان کے ساتھ مل کے بہتر کریں. یہ بات کرنا کہ وہاں سے سائفر آ گیا تھا اور یہ آ گیا تھا, انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرا دی, یہ سب چیز بند کریں, اور آگے چل کے پاکستان کو امریکن کی سپورٹ کے ساتھ, انڈیا کی دوستی کے ساتھ ایک اکنامک ریئلٹی بنائیں. اور یہ بلا وجہ کی گفتگو جو ہوتی ہے نا ہماری, ہم بلا وجہ کی جو آج پاکستان کی اکنامک سیکورٹی جو ہے وہ بڑا ایشو ہے دین دا جیوگرافیکل سیکورٹی. آپ اس بات کو مانتی ہیں؟ ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ شبر صاحب کہہ رہے ہیں میری کوئی بات غلط ثابت نہیں ہوتی ہے. سو آنے والے وقتوں کے اندر ٹائم ول ٹیل کہ یہ والی بات بھی غلط ثابت نہیں ہوتی یا پھر ہو جاتی ہے. ول کیپ یو پوسٹڈ آن دیٹ ایز ویل. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے اکانومی ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتی ہے ہیلتھ کو, اور ہیلتھ ڈائریکٹلی کاز بنتا ہے میل نرشمنٹ کی. بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دی بریک. معیشت کے ساتھ ساتھ جس شخص یا جس عوام کے ارد گرد معیشت نے ریوالو کرنا ہوتا ہے اور جس لیے معیشت بہتر ہونی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے عوام کی صحت اور عوام کی زندگی اور عوام کی حفاظت. اس ٹائم پر پاکستان کے اندر جتنے سرکاری ہسپتال ہیں ان کی صورتحال مزید خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک عام شہری جو کہ پہلے ہی لاکھوں روپے قرضہ لے کر اس دنیا میں آتا ہے, وہ جب
خدا نخواستہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جس میں اچھا خاصا پیسہ لگ جائے تو اس کے معاملات، اس کے حالات مزید ابتری کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہی صورتحال اب اس گورنمنٹ کی پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ اب بہت سیاست ہو گئی، ٹگ آف وار بھی ہو گئی، عجیب و غریب قسم کی جو رسا کشی چل رہی ہے، اس کو روک کر اب ہم لوگوں کو ایکچول مسائل کی طرف دھیان دینا ہوگا۔ اور عوام کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہیلتھ کا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ندیم جان صاحب موجود ہیں، سابق وزیر صحت ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام۔ ڈاکٹر صاحب، اس ٹائم پر نگراں حکومت کے بعد سے اب جب حکومت نے باقاعدہ طور پر سنبھالا ہے سارے شعبوں کو، ہیلتھ سیکٹر کو کتنی ضرورت ہے اٹینشن کی آف دا گورنمنٹ؟ شکریہ انیکا، آپ نے ہائی لائٹ کیا، اور یہی ہم ہائی لائٹ کرتے چلے آ رہے ہیں بہت عرصے سے، ایون جب میں منسٹر نہیں بھی تھا، کہ ہیلتھ کو وہ امپورٹینس، وہ پالیسی اسپیس دی جائے جو اس کا حق بنتا ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور ابھی میں امپیریکلی آپ کو اس کو پروو کر کے دے دیتا ہوں کہ ہیلتھ کا نہ صرف ہماری سوسائٹی کی ہیلتھ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے، بلکہ اس کی نیشنل بلڈنگ کے ساتھ، اس کی نیشنل ہارمونی کے ساتھ، اور اس کی اکانومی کے ساتھ ایک بہت بڑا تعلق ہے۔ یہ اکانومی کو امپیکٹ کرتا ہے اور اکانومی اس کو، جیسے ہیلتھ کے دیکھیں، ہمارے جی ڈی پی کا جو لاس ہوتا ہے 15 to 20% وہ ایل ہیلتھ، میل نیوٹریشن، ایکسپلوڈنگ پاپولیشن، کمیونیکیبل نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اپنی جی ڈی پی کا 1% ایلوکیٹ کرتے ہیں ہیلتھ سیکٹر کو، جس میں سے 70 to 80% تو ہمارا سیکنڈری اور ٹرشری لیول سسٹم پہ خرچ ہو جاتا ہے، پرائمری کے لیے پھر بہت کچھ کم رہ جاتا ہے، بہت کم ہے۔ تو یہ اگر ہم بڑھا دیں جی ڈی پی ایلوکیشن ہیلتھ کو، آئیڈیلی تو 5%، لیکن اگر ہم 3% تک بڑھا دیں تو یہ جی ڈی پی لاس جو ہو رہی ہے اس کو ہم بہت احسن طریقے سے کم کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کی اکانومی کو بھی بوسٹ کرے گی، اور آپ کی صحت کی ضروریات جو ہاسپٹل کا آپ نے بتایا، ہاسپٹل ایک پروسیس ہوتے ہیں، ہم امپیکٹ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ آؤٹ کم دیکھیں، ساری بیماریوں کی جڑ ہمارے یہاں ہے، ہماری ٹی بی کی سچویشن دیکھیں، ففتھ ہے ڈائبٹیز کا دیکھیں، ہیپاٹائٹس سی کا دیکھیں، پولیو کا دیکھیں، کارڈیاک ڈیزیز کا دیکھیں، تو ساری ڈیزیز یہ اسی لیے پرولیفریٹ کر رہی ہیں کہ وہ جو پالیسی لیول کی اسپیس ہے وہ ہیلتھ کو نہیں ملی، جو کہ اس کو ملنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ تو ڈائلیما یہ تھا کہ ہمارے ساتھ پارلیمنٹ نہیں تھی اور وہ پولیٹیکل سپورٹ نہیں تھی جو کہ بھی اس گورنمنٹ کے ساتھ ہے، تو یہ جو اپرچونٹی ان کو ملی ہے اس کو بہت احسن طریقے سے اگر نبھایا جائے۔ آپ کو کن معاملات میں پارلیمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت تھی جو آپ نہیں کر سکتے تھے اور یہ والی حکومت جو ہے اس کو آ کر سنبھالا دے سکتی؟ سب سے بڑی تو جو پالیسی چینج ہے وہ ہے آپ کی ہیلتھ کو جو ایلوکیشن ہے جی ڈی پی کی، وہ آپ کو پارلیمنٹ ہی سے ہو سکتی ہے آپ، اور وہ آپ کر سکتے ہیں اگر پولیٹیکل ول ہے تو وہ 1% سے بڑھا کے آپ 3%، اور یہ میں سینٹ میں تو جہاں تک ہمارا تعلق تھا سینٹ تھی تو ہم تو ادھر بولتے تھے، اب تو مقدمہ لڑتے تھے، لیکن آپ کے لیے پھر اول آف گورننس کی وہ ہارمونی چاہیے، وہ کمٹمنٹ چاہیے، اور لیڈرشپ کی اونرشپ چاہیے۔ دوسری جو ریفارمز کا ایجنڈا ہم لائے، ہمارے پاس تو بڑا قلیل ٹائم تھا، لیکن ہم نے اسپیڈلی ریفارمز کیے کیونکہ سسٹم کو ضرورت تھی، جیسے ہمارے ڈریپ کا سسٹم ہے، ہمارے پی ایم ڈی سی کا ہے، نرسنگ کونسل کا ہے، ہمارے ورٹیکل پروگرامز ہے، تو وہ ہم ایک کیٹالسٹ کا رول تو پلے کر سکتے تھے، لیکن ہمارے پاس چونکہ ٹائم اور مینڈیٹ بڑا لمیٹڈ تھا، تو ہم نے ایک بنیاد کا سوچا کہ ایک سالڈ بنیاد رکھی اور اسی پہ پھر کمیونیکیٹ کر لے اور اس کو ایڈوکیٹ کر لے آنے والی گورنمنٹ کے ساتھ کہ اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی بہتری سے ہو سکتی ہے تو اس کو آگے لے جائیں۔ رائٹ، اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ کیا کریں گے اس گورنمنٹ کو ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے؟ کوئکلی 3-4 سجیشنز دے دیجیے گا جن طرف توجہ دینے کی امیڈیٹلی ضرورت ہے، صوبائی سطح کے اوپر بھی، وفاقی سطح کے اوپر بھی۔ ایک تو ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ ہمارے ساتھ تو سارے پروونسز الائنڈ تھے، تو ہماری ایک بہت ساؤنڈ کوآرڈینیشن تھی جس پہ ہم نے کیپٹلائز کیا، وہ خواہ فیملی پلاننگ ہو، ہماری میڈیسن کا ایشو ہو، ہمارے انشورنس کا ایشو ہو، یا باقی ورٹیکل پروگرامز کا۔ تو ایک تو وہ ہارمونی ہونی چاہیے بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ، اور اس کے لیے ہم نے ایک انٹر پروونشل منسٹریل ٹاسک ٹیم بنائی تھی، جو کہ میں سجیسٹ کروں گا کہ یہ گورنمنٹ بھی اسی کو چلائے، جس میں سارے پروونشل منسٹر بھی آن بورڈ ہوتے ہیں۔ دوسری ہماری جو مین ڈائلیما ہے، دیکھیے ہماری گروتھ ریٹ 2.56% پہ ہم جا رہے ہیں، ہم ایک نیا جارڈن ایچ ایئر دنیا کو دے رہے ہیں، اس پہ اگر ہم قابو نہیں پائیں گے تو ہمارے پاس وسائل تو ویسی بھی کم ہے اور ہمارے پاس پھر اس کی امپلیکیشن، تو یہ پرائرٹی نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے ہیلتھ انشورنس کا ایک نظام متعارف کروایا۔ ہماری سوچ یہ تھی 1 کنٹری 1 یونیورسل ہیلتھ کوریج اور 1 یونیورسل ہیلتھ انشورنس، یعنی پورے ملک میں ایک نظام ہو جس میں غریب جو 20 to 30% ہے
وہ تو مکمل طور پہ ان کو ساری سہولیات پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں فری ملے، لیکن جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ بقدر سروسز کیٹیگری کے اور سروسز کے پیکیجز کے وہ کنٹریبیوٹ کرے، اور ایکولی گورنمنٹ بھی کنٹریبیوٹ کرے. تو ہم نے سلیبس بنا لیے A B C D. تو یہ ابھی ایک اپرچونٹی ہے اس گورنمنٹ کے پاس کہ وہ اس کو چلائے.